हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, थोड़े दिन पहले भी हमने बात की थी कि इंडिया जो नई नेवल बेस लक्षद्वीप में जो बनाने जा रहा है, इतना जल्दी सारा कुछ क्या हो रहा है? क्या ये होथीज की मिलिटेंसी को डील करना है, चाइनीज एक्सपेंशनिज्म को डील करना है, क्या सोमाली पायरेट्स के लिए है, क्या अमेरिका को दिखाना है कि भाई हम आपके बड़े ट्रस्टेड पार्टनर हैं? क्या इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एक्सपैंड कर रहा है? ये क्या है? और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शन से पहले पहले ये बताना है कि हम बहुत बड़ी मिलिट्री की ताकत हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बड़ा पैसा लगा रहे हैं? इज़ दिस व्हाट दे आर डूइंग? ये सारी बात है, एक इम्पॉर्टेंट लंबी चौड़ी डिस्कशन है और इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता। मैं ज़ाती तौर पे अगर आप इनको देखें, पढ़ें, समझें, तो मुझे याद है कि 2009 के अंदर अमरीकी मैं जब पढ़ रहा था, इसकी रिसर्च कर रहा था, 2009 के अंदर अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे रॉबर्ट गेट्स। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बनती है और उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि शंग्रीला डायलॉग में कहा था कि इंडिया जो है इज़ ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन विजन। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी कह चुके हैं और कि एक वक्त वो जो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख रहे थे कि इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इमीडिएट रीजन में एंड बियॉन्ड। और ये इंडिया ने अपनी जो ऑफिशियली जो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो 2015 में लेके आया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि दिस इज़ फॉर द इमीडिएट रीजन एंड बियॉन्ड। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, लोग हैं, जब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि बेसिकली व्हाट इंडिया वांट्स टू डू। ठीक है जी। और क्या ये इंडिया की कंपल्शन है कि उसको एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बढ़ाना है? क्या एज एन अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल कर रहा है? ठीक है जी। अमेरिकन्स क्या समझते हैं बेसिकली? जब वो इंडिया की तरफ देखते हैं, व्हेन द अमेरिकन्स लुक एट इंडिया, दे लुक एट थ्री थिंग्स: इट्स ज्योग्राफी, इट्स कैपेसिटी एंड द टेक्नोलॉजी। ज्योग्राफी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता बिकॉज इंडिया के पास ज्योग्राफी तो है, कैपेसिटी भी इंडिया के पास है, एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट। ठीक है जी। सो ज्योग्राफी जो है वो फेवर करती है इंडिया को इस खत्ते के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर। और ये अपना जितना भी जो उसका क्रिटिकल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको सबको मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है। अपना क्यों कि चाइना भी डिपेंडेंट है इस खित्ते के ऊपर रॉ मटेरियल्स के लिए एंड एनर्जी के लिए, एंड इंडिया भी डिपेंडेंट है। और लार्जली मैं व्हाट आई फाइंड आउट एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जब मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्ट ये एक तो अपनी जो रॉ मटेरियल्स, एनर्जी की सप्लाई लाइंस को देखना है। थर्ड, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाना दैट we are your partner which do have the capacity, which do have the ambitions and which can do something। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ये चीज़ें मुझे लगता है कि एडवांटेजेस पोजीशन में, और अमेरिका जो टेक्नोलॉजी माजी में चाइना को देना चाहता था या जो शेयर करना चाहता था, तो वो अब वो जिसे वो कहते हैं ना कि एक टर्म बोलते हैं कि डी रिस्किंग, उसके तहत वो इंडियंस को हर चीज़ जो है वो दी जा रही है। सो इंडिया जो है वो कॉन्टीन्यूसली अपनी वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का वो जो राग है, ठीक है जी, वो मुसलसल लेके चल रहा है। और इसको इसकी जब जब जैसे कहते हैं ना, टर्म नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलना तो ठीक है, अमेरिकन ने भी कह दिया, इन्होंने भी कह दिया, सब ने कह दिया, ठीक है जी। लेकिन क्या वाकई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है? ये जो कॉन्सेप्ट है नेट सिक्योरिटी के प्रोवाइड करने का, ठीक है जी, क्या सिर्फ इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है? ये जो लक्षद्वीप में जो बन रही है नेवल बेस, ठीक है जी, क्या ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए या बाकी मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट के लिए? क्या दूसरे मुल्कों के लिए है या एक ग्लोबल सिक्योरिटी है?
سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ٹرم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہری بات ہے میوچل سیکیورٹی سے ہے. میوچل سیکیورٹی مینز دیٹ جسے کہہ لیں کہ دس از فار آل. سو کامن سیکیورٹی انٹرسٹ جتنے بھی ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، جسے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پائریسی اور باقی چیزیں تو ہیں، لیکن ایک تو وہ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ملٹری ڈپلومیسی کو انہینس کرنا چاہتے ہیں، وہ ملٹری اسسٹنس دینا چاہتے ہیں. اور اصل میں جو جہاں سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، جب آپ اپنی نیوی کو اپنے جو ایریا آف آپریشن ہے اس سے باہر نکالیں گے، دیٹس ہاؤ اٹ ول کریٹ اے پرابلم. جہاں پہ آپ کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ آئے گا، جہاں پہ آپ کا مسئلہ چائنا کے ساتھ آئے گا، وہاں پہ انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ وہاں پہ تو ظاہری بات ہے پاکستان کہے گا جی کہ ہم نے بھی انڈیا کیا کیوں ایسے چیزیں کرے گا، ہم تو انڈیا کو جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے. انڈیا کہے گا جی جیسے انڈیا آج کل کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. انڈیا اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے تھرو اٹس میڈیا. انڈیا از یوزنگ اٹس ہارڈ پاور ٹو گین سافٹ پاور. یوزنگ ہارڈ پاور مینس ٹو گین سافٹ پاور. فار ایگزامپل جی ہم نے ایرانیوں کو بچا لیا، پاکستانیوں کو بچا لیا. وہ جو کریٹیکل ایشو ہے جس میں وہ ویسلز کا ایشو آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل ابھی یہ جو انڈیا کے لیے صرف نیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، وہ جسے کہتے ہیں نا وہ مذاق چیز نہیں ہے. ابھی فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو کیا انڈیا اپنے جو کمفرٹ زون سے باہر نکل سکتا ہے؟ یہ کویشچن ہے. فار ایگزامپل مہاتما گاندھی یا انڈین جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ تو اٹ ہیز نارملی بی نان وائلنٹ ان دا پاسٹ. ٹھیک ہے جی، اور نان الائنمنٹ، دے آلویز ڈاؤن پلیڈ ملٹری پاور. تو اب کیا ہوگا؟ کیا وہ اس سارے پروسیس کو ریجیکٹ کر کے آگے جانا چاہتے ہیں؟ یہ کوشچن ہے. یہ مینی پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس، بٹ دس از واٹ دی انڈینس فاؤنڈیشن ہیز بین ان دا پاسٹ. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگس ہیو چینجڈ. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ چیز ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ماضی میں کوئی اتنی لمبی چوڑی یوز آف فورس نہیں کر سکا، اور نہ ہی کی ہے اس نے. انڈیا صرف ان چیزوں میں اپنے پاؤں ڈالتا ہے جہاں پہ وہ سمجھتا ہے کہ سیف پلے ہے، یا پہ جہاں پہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. میں انٹرنیشنل حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ یو این پیس کیپنگ ہو یا بنگلہ دیش کی آزادی ہو. ٹھیک ہے جی. سو انڈیا کی لارجر جو آئیڈیالوجیکل اس کی الائنمنٹ رہی ہے وہ نان وائلنس، نان انٹرفیئرنس وہ رہی ہے. لیکن جب ان کو بنگلہ دیش میں موقع ملا دے ڈیڈ اٹ، جب کہیں پہ سری لنکا میں موقع ملا دے ڈیڈ اٹ، سو مالدیوز میں موقع ملا دے ڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ پتہ چلے گا. ابھی تک انڈیا اپنی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو دیکھ رہا ہے ان ٹرمز آف کہ ہم نے اسے سافٹ پاور کیسے گین کرنی ہے یا پولیٹیکل انسینٹو کیسے اس سے لینے ہیں. سو جو اسٹرکچرل پرابلم ہے انڈیا کی جو ابیلٹی کو دیکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ کیا انڈیا اپنی ملٹری اسسٹنس اور لوگوں کو دے سکتا ہے؟ انڈیا کا جو ڈیفنس جو پروڈکشن ہے جس میں بڑا پیسہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس میں آزاد ہے ابھی تک؟ کیا انڈیا اپنی ملٹری ہارڈ ویئر میں آزاد ہے کہ نہیں آزاد؟ یہ کوشچن ہے. یہ کوشچن آپ کو بتائے گا کہ ہاؤ مچ انڈیا از ان اے پوزیشن ٹو بی دا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، اینڈ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. سو انڈیا ان اے سینس کہ اگر 76 ارب ڈالر کا انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی یہ جو سپری میں آپ دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا دیٹ انڈیا از کنٹینیوسلی اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی. ٹھیک ہے. انڈیا نے ابھی بھی جو $72 بلین $73 بلین بڑھایا، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے سال سے 13% زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اپنا ڈیفنس بجٹ تو بڑھا ہی جا رہا ہے، لیکن ٹیکنیکلی ڈیفنس بجٹ بڑھانا میں اس میں کس حد تک انڈیا اپنی جسے آپ کہہ لیں کہ
ان ٹرمز آف انوویشن کتنا پیسہ لگا سکے، کیونکہ زیادہ تر جو پیسہ لگتا ہے انڈیا کے اندر وہ ابھی تک وہ ان کے آپریشنل ایکسپینسز میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو ڈیفینس بجٹ زیادہ تر آتا ہے وہ کیا آرمڈ جو فورسز کی جو ماڈرنائزیشن ہے اس میں کس حد تک وہ پیسہ جا رہا ہے. سو یہ کویشچنز ہیں. اور دین آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ضرور بن سکتا ہے انڈیا، بٹ فار دیٹ میٹر دین انڈیا کو وہ جو نان وائلنٹ اور وہ جو سارا میتھڈس ہے اس سے باہر نکل پڑا ہوا ہے انڈیا کا. کیا انڈیا کے پاس ملٹری ہارڈ ویئر کی حوالے سے از اٹ ریڈی ٹو پرووائڈ، از اٹ ریڈی کہ ہم ساری کی ساری انڈیجنس ڈیولپمنٹ کریں گے؟ یہ کویشچنز ہیں. اوبیسلی ان میں سے ظاہری بات ہے انڈیا آن سم آف دیز کویشچنز انڈیا کے اندر ٹرانسفارمیشن ہے. آن سم آف دیز کویشچنز انڈیا یہ چیزوں کو سمجھ چکا ہوا ہے کہ ہمیں وہ جو پاتھ ہے آف سیلف ریلائنس ان ٹرمز آف دا ملٹری ہارڈ ویئر اس کو اچیو کرنا ہے، اینڈ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. So you start it today, it takes you 15 years, 20 years, 10 years down the line, you can make your way. So مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کئی جگہوں پہ اپنے ملٹری ہارڈ ویئر دینا چاہتا ہے یا ملٹری ہارڈ ویئر دے رہا ہے یا ملٹری نیول ویسلز بنانا چاہ رہا ہے. سو یہ چیزیں پتہ چلیں گی. فار ایگزامپل انڈیا نے ریسنٹلی جو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جو سی ڈی ایس کی پوزیشن کریٹ کی تھی، کیا سی ڈی ایس کی پوزیشن جو ہے ہیز اٹ اچیوڈ فار وٹ اٹ کریٹڈ؟ سو یہ کویشچنس ہیں. لیکن جسے کہیں گے نا کہ یہ کویشچنس تھوڑے سے مشکل ہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے یہ چیزیں اچیو کرنا، یہ چیزیں بنانا، یہ چیزیں کرنا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی آسان کام ہے. لیکن انڈیا ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اٹ ڈز ہیو اے پوٹینشیل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو میں مانتا ہوں، کیپیسٹی بھی موجود ہے اور جو جغرافی بھی ہے. سو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انڈینز آر ویری مچ ایکٹیو ان دیٹ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیا نیول بیس لکشدویپ میں ہوتی ملیٹنسی کے لیے کر رہا ہے، پارشلی سمجھ آتی ہے. صومالی پائرٹس کے لیے کر رہا ہے، پارشلی سمجھ آتی ہے. چائنیز ایکسپینشنزم کے لیے کر رہا ہے، پارشلی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر از اے ویری بگ ٹرم ان دیٹ سینس. اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے نکلنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی. لیکن صومالیز اینڈ ہوتھی سے ڈیل کرنا از امپورٹنٹ ان اے سینس فار انڈیا. دا ریزن بیہائنڈ از کہ ان کی ساری سپلائی چین ڈپینڈ اس پہ ہے. اور اف انڈیا cannot secure its own supply chain, how come India will be in a position to be the net security provider? So یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں ہمارے سامنے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اینڈ دین آپ کو پتہ ہے انڈیا آن ایوریج 9% جو ہے وہ اپنی ڈیفینس میں انویسٹ کر رہا ہے اسٹارٹنگ فرام 2010. 9% اسٹارٹنگ فرام 2010 9% تک جو ہے وہ انڈیا ایوریج ریٹ آف وہ جو ہے وہ کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آرمی کو اس وقت بھی جو آرمی جو ہے وہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا ہے فار ایگزامپل 56% آف دا بجٹ گوز ٹو دی آرمی، 15% گوز ٹو دی نیوی، 23% گوز ٹو دی ایئر فورس، اینڈ دین ادرس 6% لے جاتے ہیں ایز پر دی انسٹیٹیوٹ فار ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسس کا یہ ڈیٹا ہے. اور آرمی کا جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ باقی فورس کے دیکھا جائے اور وہ بھی ڈفرینٹ ایشوز ہیں اس میں. اور اگر ڈیفینس بجٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان ٹرمز آف دا جی ڈی پی ایز اے پرسنٹ آف دا جی ڈی پی تو انڈیا کا اس وقت بھی آئی تھنک اٹس اباؤٹ مور دین 2%. انڈیا کے اندر 90s 80s 90s میں 4% سے بھی اوپر گیا ہے، 60s میں 4% سے بھی اوپر گیا ہے. لیکن آئی تھنک ناؤ دا سائز اینڈ دا پائی ہیز انکریزڈ، اس کا سائز بہت بڑا ہو گیا. دیٹ از وائی 2% بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے.
سارے کے سارے جو آپ دیکھیں نا کہ $3.8 ٹریلین کی یا $4 ٹریلین کی اکانومی ہے، تو دین دے آر اسپینڈنگ ان کیس 2%. تو اٹس انف، یا 2% سے زیادہ میرا خیال ہے اس وقت وہ اسپینڈ کر رہے ہیں. سو فار مینی پیپل دس از اے ویری سلو پیس آف ماڈرنائزیشن. سو کس حد تک یہ سلو پیس ہے، یہ کیا ہے؟ سیلریز اینڈ پینشن میں بہت سارا بجٹ چلا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سیلریز پینشن جو ہیں وہ آپ جو ڈیفینس بجٹ کا ہے وہ آدھے تو وہی لے جاتی ہیں شاید. سو اس کی کسی دن پھر بات کریں گے کہ یہ کتنے جو فوج کے اوپر انویسٹ ہوتی ہے تو وہ کتنا پرسنٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے سیلریز اینڈ باقی ایکسپینڈیچرز، اینڈ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ماڈرنائزیشن پہ جاتا ہے. سو ان میری انڈرسٹینڈنگ کے اندر یہ جو سارا کچھ ہے انڈیا کر رہا، یہ اپنی پاور پروجیکشن کے لیے ضرور کر رہا ہے. اینڈ سم ہاؤ انڈیا ہیز ریئلائز کہ مالدیوز اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اینڈ وی جسٹ کین ناٹ ریلائی آن مالدیوز. اور یہ اگر آپ مالدیوز کے اوپر بیٹھے رہیں گے کہ یہ مالدیوز ہمیں کل کو موقع دے گا، تو مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو لکشدویپ ہے اس میں بھی آپ کو یہ جو پورا علاقہ کو میرے خیال ہے 36 ایک آئی لینڈز ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ 220 کلومیٹر یا کوچی سے دور ہے. سو لیٹس سی کہ یہ ان ٹرمز آف یہ پائریسی کے حوالے سے کتنے ہیں، کیونکہ اگر جو میپ دیکھیں تو اس میپ میں صومالیہ اینڈ یہ علاقہ بہت دور ہے. ہوتھیز بھی اس میں کوئی کافی فرق تو ہے ہی ہے، لیکن اوور آل انڈیا نے اپنی جسے کہتے ہیں نا مالدیوز کو کمپنسیٹ کیا. وہ جو اس کی جو وائٹل سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے جنہیں SLOCs کہا جاتا ہے، اینڈ جو ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے اس میں. سو جو مین ہائی ویز ہیں، جو مین سی ہائی ویز ہیں، سو یہ ان کو بھی اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے. بہرحال یہ جو انڈین نیوی پہ آپ دیکھیں گے انڈیا پیسے جو لگا رہا ہے اٹ ول پے دیم بیک، بیکاز ریئل پاور ہے ان کمنگ ایئر دیٹس ان نیوی. وی آر ناٹ ان ٹو اٹ. پاکستان کے اندر ابھی تک نیوی کو اس طرح نہیں سمجھا جا رہا جس طرح میرا خیال ہے سمجھا جانا چاہیے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جسے کہتے ہیں نا ہسٹری چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے، آپ کو وقت لگتا ہے ساری کی ساری اس ٹرانسفارمیشن میں. فار ایگزامپل پاکستان از انویسٹنگ ان دی ایئر فورس بیکاز ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ مسئلہ ہونا ہی ہونا ہے. اور دا بیسٹ تھنگ از ٹو انگیجڈ ود یور ایئر پاور. آپ اپنی ایئر پاور کے ذریعے انگیج کریں، نہ کہ آپ جو بارڈر پہ ہوگا. سو LOC ورکنگ باؤنڈری، انٹرنیشنل بارڈر، وہاں پہ ایک حد تک کی چیزیں جاتی ہیں، اس سے آگے چیزیں نہیں جاتی. آگے پھر آپ کے لیے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، بیکاز وہ آپ کو ایک اور چیز میں چلے جاتے ہیں. سو انڈیا ہیز اسٹاپ اینڈ پاکستان ہیز اسٹاپ فائرنگ ایٹ LOC. دیٹس اے بگ ڈیولپمنٹ. لیکن سم ہاؤ پرائم منسٹر مودی کو اب سمجھ آ گئی ہے، جو کہ ماضی میں سمجھتے تھے کہ شاید اتنا ڈیفینس پہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے نیوکلیر ویپنس کی وجہ سے. اینڈ ناؤ ہی از ان ٹو اٹ کہ بھائی ہاؤ یو پروجیکٹ یور ملٹری. آپ اپنی ملٹری کو کیسے پروجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ اپنے اسے واٹ ول یو اچیو ود دس، آپ اس سے کیا اچیو کریں گے. سو دیٹس وائی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ جو ملٹری پار ہے اٹ آلسو از اے سارٹ آف اے آپ کی جو اسٹیٹ کی جو پاور کمپوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائمز آپ اگر پڑھیں تو آپ کی جو جغرافی ہوتی ہے، پاپولیشن ہوتی ہے، یہ سارے ایریاز دے ڈو ہیلپ. لیکن آپ کی جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے اور اس کی اورینٹیشن جو ہے وہ بھی ہے. اور نریندرا مودی پاکستان کو تو ضرور دھمکیاں دے لیتے ہیں لیکن چائنا کو نہیں دیتے وہ، بیکاز ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے دے ول بی کانسیکوینسز فار دیٹ. سو ویٹ فار دا ٹائم. کیونکہ گجرات کے ہیں تو بزنس مین مائنڈیڈ ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں دور کی سوچ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ویٹ فار دا ٹائم، اس وقت کا انتظار کریں جب وی آر ان اے پوزیشن ٹو رسپونڈ ٹو دا پاکستان ٹو دا چائنیز. سو لیٹس سی اس لکشدویپ کے کیا آتے ہیں ریزلٹس، کیا آتے ہیں، اور انڈین نیوی سے کیا اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو کرتی ہے.
ہوتھیز اور جو پائریٹس ہیں اور ان چیزوں کو کیا کہا جا رہا ہے. ریسنٹلی تو انہوں نے ایک چائنا سے جو پاکستان شپ آ رہی تھی اس کو پکڑ کے تو دے میڈ اے گلوبل ہیڈ لائنس. سو دے ڈو ہیو آل دیز تھنگز ان مائنڈ. لیٹس سی.